अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारिक खान जावेद। माशी मसाइल के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ अब तक 50 एपिसोड्स किए हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ मुल्क के जो माशी मसाइल हैं उस पर तफसीलन डिस्कशन की है। अब हम इस स्टेज पे आए हैं कि हम इन मसाइल को हल करने की तरफ जाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे पार्टीज़ को एक्सप्लोर करें जो इन मसाइल को, जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हल करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए सबसे पहले हमने इंतखाब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पे कौम की बहुत बड़ी पोर्शन की जो है नज़र लगी हुई है। लोगों को लगता है कि शायद ये पार्टी एक चेंज लेकर आ सकती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक मैनिफेस्टो क्या है, वो किस तरह से चेंज लाएंगे, इस मौजू पे बात करने के लिए हमने उनके 2 स्पोक्स पर्सन को आज दावत दी है। आइए मैं आपको उनका तारीफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं नईम उल हक साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और इकनॉमिक इशूज़ के स्पोक्स पर्सन हैं। नईम साहब, वेलकम टू अवर शो, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक बड़े बिजनेसमैन और बहुत ही तजर्बाकार बिजनेसमैन है और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि बिजनेस अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं और साथ साथ इनके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। नईम साहब, हमारा प्रोग्राम 100% फोकस्ड ऑन इकनॉमिक इशूज़ है। हम बिल्कुल पॉवर्टी, भूख और इस तरह की चीज़ों पे बात करते रहे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए, अब तक ये 52nd प्रोग्राम हो रहा है। बहुत हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, उनके सोल्यूशंस भी हम लोगों को जैसा समझ में आता है वो हमने बताने की कोशिश की है। एक्सपर्ट्स आए हैं, इकोनॉमिस्ट आए हैं। अब आ रही है एक्चुअल एग्जीक्यूशन की तरफ बात, कि हम जर्नलिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, जितना भी बोलते रहें उससे होगा कुछ भी नहीं। होगा तो उसी वक्त कि जब आप किसी पार्टी मैनिफेस्टो के थ्रू इन चेंजेस को लाने की बात करेंगे। अब हम तमाम पार्टीज़ को इस सिलसिले में बुला रहे हैं और आपको हमने सबसे पहले इनविटेशन दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़ाती तौर पे मुझे भी और तमाम लोगों को आपसे है। इकनॉमिक इश्यूज़ पे बात करने से पहले तहरीक इंसाफ के बारे में जो एक कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है, एक बात मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, उसके बाद वी विल मूव टू प्योर इकनॉमिक इशूज़। वो है वॉर ऑन टेररिज्म। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रेस्ट ऑफ दी जो मेन पार्टीज हैं उससे मुख्तलिफ है। उस पर थोड़ी सी आप या नकवी साहब रोशनी डालें, उसके बाद वी विल मूव ऑन। जी देखिए, बात तारिक साहब ये है कि असल में ऐसा प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी होता है ऐसे मौजू को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि जब डिबेट चल रही होती है तो दूसरी पार्टियां जो हैं वो जो इल्ज़ाम लगा रही होती हैं उसका कुल्ली तौर पे जवाब दिया। हमारी पार्टी जो है, मैं आपको पॉइंट ब्लैंक कह सकता हूं कि हम तालिबान के खिलाफ, जो कुछ तालिबान कर रही है उसके सख्त खिलाफ है। हम नहीं समझते, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट मौक़िफ़ है कि एक मजलूम इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल, चाहे वो कहीं हो रहा हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो रहा हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो रहा हो, चाहे लाहौर शहर में अहमदी मारे जा रहे हों, चाहे शिया के मसाजिद के अंदर या इमाम बारगाहों में बमबारी हो रही हो, या सड़क के ऊपर तालिबान या कोई और आके बम फोड़े, हम इन सब चीज़ों के लिए के खिलाफ हैं। अब बात जो आती है वो ये आती है कि जी फिर ये क्यों ख्याल होता है लोगों को कि आप तालिबान के सपोर्टर्स हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की जंग नहीं लड़नी चाहिए। अगर अमेरिका की जंग के खिलाफ होना या फौजी एक्शन के खिलाफ होने का मतलब ये लिया जाए कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है। हम अमेरिका की जंग के खिलाफ इसलिए हैं कि हमने देखा है जहां जहां अमेरिका आया है उसने कोई हल नहीं दिए, उस माशरे को तबाह कर गया है। चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, आप देखिए उन्हीं ने एक इजराइल का स्टेट क्रिएट किया है। आज दुनिया को जो है 1947 से 2011 में आ चुके हैं, वो मसला बदस्तूर जारी है। अगर आप ये देखिए, कश्मीर के मसले के अंदर कोई सलूशन दुनिया नहीं दे सकी हमें बाय इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट। इशू जो आता है कि अब फौज की इन्वॉल्वमेंट देख लें, जहां भी टेररिज्म आया है दुनिया में, स्टडीज मौजूद हैं लोगों की बेतहाशा
کہ بندوق کے ذریعے ٹیررزم کو ختم کرنا یا سیپریٹسٹ موومنٹس کو ختم کرنا بہت ناممکن سی چیز ہے. تو اس کا طریقہ جو ہے ڈائیلاگ ہے. اچھا ڈائیلاگ بھی کس وقت کیا جائے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوشش کی ڈائیلاگ کی اور ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن دیکھیں جب آپ ایسی تنظیموں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو اس کو ڈیل کرنے کے طریقے ہیں. آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں یا آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ حل ہو. پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن اسٹریٹجی کے ساتھ چلیں. نارملی ہر کسی موومنٹ کو دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ ہو یا نان ٹیررسٹ موومنٹ ہو، اس کو اگر آپ نے چوک کرنا ہے یا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو پہلے اس کی جو فائنینشیل سپورٹ کو روکنا ہے، پھر آپ کو ان کے دماغوں کی طرف جانا ہے، پھر ان کے پبلک فیس کی طرف جانا ہے. اگر آپ کلی طور پہ ماس بمباری کریں گے تو آپ اور ٹیررسٹ کریٹ کریں گے اور آپ ان کے فیور یہاں پر فضاد معاف کیجیے گا، میں ایک تشریح کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے پاکستانی طالبان جو ہیں یہ کچھ تقریباً 56 گروپس ہیں جو پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف ایکشن میں مصروف ہیں. ہم اس کی مکمل طور پہ مذمت کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان جو غالباً پورے طالبان موومنٹ کے 80% ہیں، ملا عمر جن کے ہیڈ ہیں، انہوں نے آج تک پاکستان کی افواج یا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ مصدقہ خبریں، اور میں واقف ہوں کہ ملا عمر کے تو احکامات ہیں اپنے جو سپورٹرز کو کہ پاکستان یا پاکستان کی افواج کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو کہتا رہتا ہے ڈو مور، وہ کہتا ہے کہ جی آپ ان کے خلاف ایکشن لیں جو ہم نہیں لے رہے اور ہم نہ لیں گے، کیونکہ یہ وہی حکومت تھی جس سے پاکستان کے تعلقات تھے 9/11 سے پہلے. اور بہرحال اب وہ اپنے افغانستان میں امریکی افواج اور نیٹو کے خلاف ان کا جو مقبوضہ جو افغانستان بن چکا ہے اس کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم یہ تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان جو پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث ہیں، ہم ان کے مکمل طور پہ خلاف ہیں. افغان طالبان ایک الگ جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں، دوسری چیز طارق صاحب، ایک چیز اس میں جو نعیم صاحب کی بات کی، دیکھیے یہ موضوع صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ کو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا آپ ٹیررسٹ کس سے کہتے ہیں اور لبریشن فائٹر کس کو کہتے ہیں. اب دنیا میں جو لوگ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں، پوری مسلمان دنیا انہیں جو ہے لبریشن فائٹر کہتی ہے اور ویسٹ جو ہے ان کو جو ہے ٹیررسٹ کہتی ہے. جبکہ مناقب بیگم جو ہے وہ جا کے وہی حرکت کر کے آئے اور بم اڑاتے ریسٹورانٹ میں جس میں معصوم لوگ مارے جائیں تو وہ فریڈم فائٹر ہے. لیکن یہ کام آج کا فلسطینی کر دے تو وہ ٹیررسٹ. تو دیکھیں اگر آپ کسی ملک پہ قابض ہوں گے، کسی لوگوں پہ آپ اپنی حکومت مسلط کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اندر جذبہ آزادی ہے تو ان لوگوں کو لڑنے کا حق ہے. لیکن جو چیز ہے اس میں کم سے کم جو ہے کولیٹرل ڈیمیج ہونا چاہیے. انوسنٹ لوگ جو ہیں، معصوم لوگ جو ہیں، ان کو نہیں مارنا چاہیے. جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کو ٹارگٹ. لیکن یہ سب چیزیں کرنا کہنا آسان ہے، لیکن جب ہوتا ہے نقصان پہنچے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. جی ایک چیز میں اس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک حکومت کی آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ ساتھ کے ساتھ جو فاٹا ایجنسیز ہیں اس پہ ایک طرح سے دیکھا جائے ایکسیپٹ ناردرن وزیرستان تقریباً ہر جگہ ایکشن ہو رہا ہے. اور ایک کوشش ہے کہ جو ہماری کنٹرول وہاں ختم ہو گئی تھی، نہیں تھی اتنے سالوں تک، اس کو ریگین کیا جائے. جب انگریز گئے تھے تو 4 بڑے کنٹونمنٹس فاٹا کے ایریاز میں موجود تھے: جنڈولا، وانا، رمزیک اینڈ ٹینک. آزادی کے بعد ان کو خالی کرا لیا گیا تھا بیکاز اٹ واز اسیومڈ کہ دس ایریا ول بی سیلف مینیجڈ اینڈ ڈیفینڈیڈ. اب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ پھر سے وانا وغیرہ میں پھر سے کنٹونمنٹ بنائے جائیں. آپ لوگ کیا اس کے بھی خلاف ہیں؟ ڈو یو وانٹ فاٹا ٹو ریمین ایز اٹ از اور یو وانٹ اٹ ٹو بیکم پارٹ آف پاکستان؟ ہماری پارٹی کا یہ شروع سے موقف رہا ہے. عمران خان صاحب نے کئی دفعہ اپنے مختلف پروگرام میں، تقاریر میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہم اس بات کے مکمل طور پہ خلاف ہیں کہ ایک بڑا فوجی ایکشن اپنی ہی آبادی میں لیا جائے، جس میں ضرور یقینی طور پہ تخریبی کار بھی ہوں گے، مگر اگر ایک علاقے میں 10,000 لوگ بستے ہیں کسی گاؤں پر اور وہاں پہ 50 ٹیررسٹ ہیں تو وہاں پر ہماری رائے میں ایک فل فلیج آرمی ایکشن کے بجائے کمانڈو ایکشن کر لیں، تاکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ پاکستان کے معاشرے پر، پاکستان کی ریاست پر بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد امریکہ تو مکمل طور پر سیف ہے. آج تک ایک واقعہ نہیں ہوا ٹیررزم کا. وہاں ٹائم اسکوائر کا پہلا ہوتے رہ گیا پر نہیں ہوا. انہوں نے ہمارے ہاں آگ لگ چکی ہے. وہ فردوس نے جیسی بات کی بالکل صحیح ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ جو ہے
ہم اس میں ملوث نہیں ہونا چاہتے. طارق صاحب جو آپ کے سوال کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فارم آف گورننس کیا آپ پرپوز کر رہے ہیں فاٹا میں فاٹا کے لیے آپ از دیٹ دا کوسچن جو آپ نے مائی کوسچن از کہ the Britisher used to keep an army there. آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کا جو ماڈل ہے, بلوچستان میں ہر جگہ آرمی, برٹش آرمی موجود تھی. انہوں نے اے ایریا بی ایریا کر دیا. اے ایریا واز کمپلیٹلی اینگلو سیکسن لا, جہاں پہ رجسٹری ہر چیز موجود. بی ایریا کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ اپنے جرگہ وغیرہ سے چلائیں, لیکن آرمی ہر جگہ موجود تھی, اسی لیے بلوچستان میں آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئے. حالانکہ وہی قوم ہے پٹھانوں کی. فاٹا واز دا اونلی ایریا which was within British time also managed like that کہ آرمی موجود تھی لیکن فریڈم ان کو پوری دی ہوئی تھی. پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ آرمی وہاں سے ڈرا ہو گئی تو فریڈم بھی تھی اور بالکل کمپلیٹ فریڈم تھی, which encouraged smuggling there, ڈرگ ڈیلنگ, ایکسٹورشن, سب کچھ ہوتا رہا وہاں سے. اب یہ ایک اسٹیج آیا ہے کہ کین وی لیو اے پورشن آف اوور کنٹری فری فار آل کائنڈ آف انلیگل ایکٹیویٹیز. اب وی ہیو ٹو ٹیک کنٹرول. جیسے امریکہ بھی کہہ رہا ہے اگر وہاں سے کوئی ایکشن ہو گیا ویل کم اینڈ بمبارڈ یو کمپلیٹلی. تو کین وی افورڈ ٹو لیو فاٹا ایز اٹ از, اور وی شوڈ ٹیک فل کنٹرول اینڈ سے دس از پارٹ آف پاکستان, وی آر ریسپانسبل فار اٹس ڈیفینس ایز ویل ایز از اگر یہاں سے کچھ ہوتا ہے تو. دیکھیے پہلی چیز دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایسے فریڈم. کچھ چیزیں بڑی بنیادی اس میں چھڑ گئی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوام کی کوئی آواز ہے, کیا ہم جمہوریت پسند ہیں کہ نہیں ہیں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں حاصل ہے کہ ان کے اوپر ویسی حکومت ہو جیسی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے یہ. اس سے کہ جب آپ بنیادی طور پہ اس فیصلے پہ پہنچ جائیں گے کہ لوگوں کی آواز ہے اور لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ جیسی وہ حکومت چاہیں وہ ہو, تو اب آپ کا فرض بنتا ہے حکومت یا سیاسی جماعت کہ آپ ایک نظام پرپوز کریں ایک علاقے کے لیے, اس کے فوائد بتائیں, ان کو کیا فائدے ہوں گے آپ کو, اور ان لوگوں سے کہیں کہ یہ نظام ہم آپ کے پاس لے کے آنا چاہتے ہیں, آپ کو قبول ہے یا نہیں. وہاں سے انپٹ لی جائے کہ وہ اس نظام کو جو آپ پرپوز کر رہے ہیں اس نظام میں وہ کیا کمزوری پاتے ہیں. دیکھیے مسائل ہمارے پاس بڑے مسئلے ہیں. آپ فوج کے ذریعے وہ بارڈر نہیں کنٹرول کر سکتے, ایک تو اس کی ٹرین کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک بلوچستان کے بھی اچھے نہیں ہیں. نہیں, میں آپ کو جس موضوع پہ آ رہا ہوں, دیکھیں ہمارے پاس, ہم نے ہمیشہ جو دیکھا ہمارے پاس ایک تھریٹ تھی جو کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر سے انڈیا سے آتی تھی. ہم نے اس تھریٹ کو وہیں اپنی فوج پوری لگاتے تھے اور ہم نے ایران اور افغانستان سے کوئی تھریٹ محسوس نہیں کی اور اس طرف ہماری بڑی نامنل پریزنس ہوتی. ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب مشرقی پاکستان تھا تو مشرقی پاکستان کو ایک گلہ یہ تھا کہ فوج کا وہ لیتے اور وہاں بھی فوج نہیں رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, اس سے کہ وہاں کی ڈینسٹی اور پاپولیشن اس کو دیکھتے ہوئے انڈیا کا انٹرسٹ نہیں نظر آتا, لیکن اس طرف انٹرسٹ نظر آتا تھا کہ یہاں وہ سبجوگیشن کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہر حکومت کو ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام علاقوں کو برابری کے ساتھ ڈیولپ کرے, ان کی پسماندگی کو دور کرے. جب ان کو اس چیزوں کا فائدہ نظر آئے گا تو وہ ہر حکومت کو قبول کرنے کو تیار ہوں گے. دوسری چیز ہے کیا آپ کے پاس وہ وسائل موجود ہیں کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں اس وقت ہم لوگوں کو, ہمارے یہاں لوگوں کو کیا مشکلات پیش ہیں. آپ کو پہلے ڈی سی کا نظام تھا, کتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی, لوگ تنگ آ گئے تھے, وہ بیوروکریٹ کو گالیاں دینی شروع کر دی, انہوں نے کہا یہی بدماش ہے, ٹھیک ہے. آپ نے عدالتی نظام جو ہے فاطمے سے ہٹا دیا, کیا ہوا, پہلے انہیں فیصلہ مل جاتا تھا جو بھی نظام تھا مہینے بھر کے اندر, اب ان کو جو 50,000 روپے وکیل کو بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں اور 5-5, 10-10 سال فیصلہ, تو وہ تو کہتے ہیں وہی نظام اچھا تھا. اس لیے عام آدمی کے فہم میں جو بات آ رہی ہے وہ اس کو دیکھنا ہے. تو آپ نے جو نظام لے کے آ رہے ہیں اگر وہ نظام لوگوں کی طبیعت کے مطابق نہ ہو, ان کی ضروریات کے مطابق نہ ہو تو وہ نظام ناکام ہے. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ جو نظام بھی اس ملک میں آئے وہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو اس کے لوگوں کو, اس کے عوام کو قبول ہونا چاہیے, پھر وہ نظام لانا چاہیے. ایسے نظام کا کوئی فائدہ نہیں جو لوگوں کی طبیعت کے خلاف. بیسکلی آپ لوگ ویسے ایگری کریں گے کہ اگر ہم جو جیسے بلوچستان وغیرہ میں جو چیز ہے, بلوچستان کو لے لیں, چترال کو لے لیں, گلگت کو لے لیں, حمزہ کو لے لیں, ان علاقوں میں جو نظام چل رہا ہے ویئر بائی کچھ ایریاز کو آپ ٹچ نہیں کرتے, وہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. دیکھیے میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گلگت بلتستان میں بھی ان کو حق رائے دہی اب ملا, جبکہ پاکستان کو بنے ہوئے 1947 سے, اور
اس سے پہلے پرنسلی اسٹیٹس کا نظام چل رہا تھا سوات کے اندر، بہاولپور کے اندر، جو کہ جس وقت ہم 1 یونٹ میں گئے اس وقت ختم کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں لوگوں کے اندر جو ہے کچھ لوگ سیٹسفائیڈ ہوئے ہیں، کچھ لوگ نئے نظام کے تحت سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ میں پھر وہی بات پہ جاؤں گا اس کے اندر کہ جو بھی نظام لیا جائے وہ لوگوں کی مرضی اور ان کو یہ نظر آئے کہ اس کو اس نظام میں جانے میں فائدہ ہے۔ صحیح۔ اچھا فیضان صاحب، اب ہم تھوڑے پیورلی اکنامک ایشوز پہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ 1977 میں جو بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارم کیا تھا، 72 میں تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا ان کے زندگی میں جی، 77 میں ایک آپ کے پارلیمنٹ سے اپروول ہوا اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کو ضیاء الحق نے یہ کہہ کے روک دیا ان کی حکومت نے کہ یہ غیر اسلامی ہے، اسلامی کونسل سے وہ آ گیا۔ اس کے تحت لینڈ سیلنگ جو تھی وہ 100 ایکرز پہ لانی تھی، 150 سے گرا کے 100 پہ لانی تھی، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، 77 سے لے کے اب تک۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 3 دفعہ آ چکی ہے، یہ قانون ہے جو بنا ہوا ہے، صرف اس پہ امپلیمنٹیشن رکی ہوئی ہے، ہولڈ ہے۔ اگر آپ کی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کیا اس پہ آپ عمل کریں گے؟ بیکاز دیٹ ول فری لاٹ آف لینڈ فار ری ڈسٹریبیوشن۔ دیکھیں، اس زمین کے علاوہ جو بڑے بڑے ذمہ داروں کے قبضے میں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لینڈ ریفارم کے نتیجے میں جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے اور جس میں حکمران طبقہ جو تھا وہ تو بالکل پیش تھا، انہوں نے اپنی زمین کو مختلف ناموں پہ ٹرانسفر کرا لیا، اپنے نوکروں کے نام، اپنے رشتہ داروں کے نام وغیرہ وغیرہ، مگر ان کی لینڈ ہولڈنگ بنیادی طور پر اتنی ہی رہی، 1000 ایکڑ، 2000 ایکڑ، 3000 ایکڑ وغیرہ وغیرہ۔ لینڈ ریفارمز کا جو موجودہ قانون ہے اس کی صحیح معنوں میں ابھی تک جو اس پر عمل درآمد اس لیے نہیں ہو پایا کہ ہمیشہ جو حکمران طبقہ تھا وہ انہی لوگوں پہ مشتمل رہا، آپ نے 3 پیپل پارٹی، جن کا تعلق اس بنیادی مسئلے سے تھا، تو وہ کر ہی نہیں پائے کیونکہ ان کے مفاد کے خلاف تھا۔ لیکن صاحب یہ آپ مانیں گے نا کہ 59 میں لینڈ ریفارم ہوا جس سے لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی، 47 سے 59 تک تو نہیں ہوا۔ اصلی مسئلہ ایوب خان نے لایا تو صحیح، اور اس میں ایک سرٹن لیول آف سیلنگ لائی گئی، اس سے مجبور ہوئے کہ لوگ اپنے نام سے کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کیا گیا انہوں نے۔ اسی طرح جب 72 میں بھٹو صاحب لے کر آئے تو لوگ مجبور ہوئے کہ اپنے نام سے کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کریں۔ اچھا، سبسٹینشیل اماؤنٹ آف لینڈ واز ریزیومڈ، جو کہ ری ڈسٹریبیوٹ ہوا، اس میں سے 2.7 ملین آج بھی پڑا ہوا ہے انڈسٹریبیوٹڈ۔ 10 ملین ہیکٹر تو زمین ری ڈسٹریبیوٹ ہوئی اس ملک میں، 2.5 لاکھ لوگوں کو ان 2 ریفارمز سے فائدہ ہوا ہے۔ میرا سمپل سوال یہ ہے کہ آر یو ان فیور آف ٹیکنگ مور لینڈ فرام دا ریچ لینڈ لارڈ؟ لوپ ہولس اپنی جگہ پہ، امپلیمنٹیشن آپ صرف ایک تھیوریٹیکل بات کہیں کہ آپ 100 پہ لانا چاہتے ہیں، 50 پہ لانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پریکٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اپنی چھوڑ دیں، آپ تھیوری کی پہلے بات کر لیں پھر پریکٹیکل۔ دیکھیں، پرنسپلی ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے کاشتکار کی ہونی چاہیے، جو ایک نعرے ہیں جی۔ دیکھیں، اب آپ جو ہے آپ نے سوال کیا تو ہمیں جواب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو دینے کا، زمین کاشتکار کی ہے، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ زمین خود کاشت نہیں کر رہے ان کو حق نہیں ہے اس زمین کے اوپر مالک رہے۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ اب اس کے اندر جو اسلامی نقطے آتے ہیں تو اس کے بھی حل ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ شرط لگا دیں اور اس کے ساتھ آپ کمپنسیشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے جو خود نہیں کاشت کر رہے، لیکن ہماری پارٹی کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ لینڈ جو ہے وہ کاشتکار کا، زمین کاشتکار۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ چلیے لیٹس موو ٹو اندر ایشو۔ جو اس وقت بے انتہا مہنگائی ہے اس کے 2 ہی عنصر ہیں، ایک تو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز جو بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ 1300-1400 ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں، اس کا پینلائز کریں تو بلک از کمنگ فرام انڈائریکٹ ٹیکسز۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکسز صرف 1.5% لوگ یہاں دیتے ہیں، جو کہ ویری اسمال اماؤنٹ، دنیا میں ہر جگہ 90-80% ہوتا ہے۔ اب اتنی زیادہ جو ٹیکسز عوام سے لی جا رہی ہیں، پیٹرول پہ، خوردنی تیل پہ، الیکٹریسٹی پہ، ٹیلی فون پہ، ہاؤ تحریک انصاف پرپوزز ٹو ریورس دس؟ وائی ہاؤ وی کین برنگ جو نارمل سچویشن ہے کہ امیروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، غریبوں کو بانٹا جاتا ہے، اینڈ آف دا ایئر ایوری ون ان اے سویلائز سوسائٹی گیٹ سم بینیفٹ فرام ٹیکسز، جو وہ انڈائریکٹلی وہ دے چکا ہوتا ہے وہ اس کو ریٹرن ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ہاؤ ڈو یو پرپوز ٹو ڈو دس ان اے پریکٹیکل وے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو پاکستان میں اس وقت جو اقتصادی نظام رائج ہے اس میں کچھ انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں سننا۔ ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، میں 40 سال کا کیونکہ میرے پاس حقائق ہیں، کہ کبھی بھی کسی بھی حکومت نے
غریب آدمی پر توجہ نہیں دی. مشرف صاحب 8 سال نکال گئے اور 6 سے 7% تک سالانہ ترقی اکنامک گروتھ ریٹ رہا, مگر جینی کوئیفیشنٹ اس دوران 0.33 سے بڑھ کے 0.66 پہ چلا. اور پھر ہم نے 15 ایئرس میں ہم نے ہمیشہ اپنی آمدنی, یعنی انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے نا اور اسکیوڈ ہو گیا ٹورڈ دی رچ. ہم نے ہمیشہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کیا اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے. پھر ہم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے IMF کے چنگل میں ہم ایسا گرفتار ہوئے ہیں کہ اب ساری اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ان بندشوں کے تحت بنائی جا رہی ہیں جو IMF نے ہم پر عائد کی ہیں, جو ہم نے خود. لیکن نعیم صاحب میں بھی ایک بینکر رہا ہوں, سنیے یہ جو IMF کے جو کنڈیشنز ہیں نا وہی کنڈیشن ہے جو ہم نے ایز اے بینکر ہر فیسلیٹیٹر پہ لکھ کے دیا. اس کو کووننٹس کہتے ہیں. اب کووننٹ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنا بک کو بیلنس کریں, آپ اوور بورنگ نہیں کریں, آپ اوور ایکسپینڈیچر نہ کریں. آپ یہ دو چیز طریقے سے اس کو کور کر سکتے ہیں, یا تو انکم بڑھا لیں آپ یا ایکسپینڈیچر کم کر لیں. نہیں, مگر کسی بھی ترقی پذیر ملک میں بجٹ بیلنس کرنا ناممکن ہے. دیکھیں ہم ترقی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. ہمیں ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے بے تحاشا صنعت کاری کی ضرورت ہے, ہمیں بے تحاشا ایگریکلچر ریفارم کی ضرورت ہے, ایگریکلچر پروڈکشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ الگ بات. آپ نے جو مہنگائی کی طرف اشارہ کیا, ہم IMF کے چنگل میں گرفتار ہو کر ہم ان تمام جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہم وہ لگانے پر مجبور ہو گئے. غلطی ہماری تھی, اور میں بات پوری ہونے دیں. غلطی ہماری تھی. ہم نے اس وقت جب 2008 نومبر میں ہماری حکومت, اور مجھے افسوس بات کہنا پڑتا ہے کہ نہ شوکت عزیز اور نہ ہی شوکت ترین جو تھے وہ ان کو اقتصادیات کی ان باریکیوں کا علم تھا جو ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. صاحب ابھی ذرا سا ایک بریک لینا پڑے گا. جی ضرور. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.